अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना व रसूलिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। तक़लीद के मौजू पर अल्लामा इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह ने बहुत ही नफीस बहस पेश की है और तक़लीद के मौजू ही पे अभी तक गुफ्तगू चल रही थी। पिछले दर्स में ऑडियो में कुछ इश्कालात की वजह से वीडियो ऑडियो से खाली रहा, इसलिए उस दर्स का इआदा मुख्तसरन कर दे रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मवाज़े तक़लीद यानी तक़लीद की सूरतें और तक़लीद के एतबार से लोगों की जो कैटेगरी है, लोगों के जो अक़साम हैं, उस पर गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि तक़लीद के एतबार से अगर लोगों को हम तक़सीम करेंगे तो दो किस्में निकल कर के आएंगी। सबसे पहली किस्म अन यकून अल-मुक़ल्लिदु आम्मियन ला यस्ततिउ मारिफत अल-हुक्म बिनफ्सिही फ़फ़र्दुहु अत-तक़लीद। ऐसा आदमी जो आम्मी हो, जो बदाते खुद दलाइल से हुक्म शरई का इस्तिंताज ना कर सकता हो, जो बदाते खुद दलील से हुक्म को ना जान सकता हो, क्योंकि वो आम्मी है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो नहीं समझता कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन किस चीज़ की दलील है और इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन किस चीज़ की दलील है। दोनों उसके दरमियान बिल्कुल यकसा है। तो ऐसे आदमी का क्या हुक्म है जो शरई दलील से शरई हुक्म का इस्तेमाल ना कर सकता हो? तो फिर ऐसे आदमी का हुक्म क्या है? इसके बारे में अल्लामा इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं कि ऐसा आदमी इज्तिहाद नहीं कर सकता। ऐसे आदमी के लिए तक़लीद के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। कहते हैं फ़फ़र्दुहु अत-तक़लीद, तो ऐसे आदमी के ऊपर तक़लीद वाजिब है। अब मसला ये है कि किसकी वो तक़लीद करेगा, तो उस पर गुफ्तगू करते हुए अल्लामा इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह ने कहा व युक़ल्लिदु अफ़ज़ल मन यजिदहु इल्मन व वरअन, कि अपने उलमा में नज़र दौड़ाए, देखे कि सबसे ज़्यादा तक़वा शिआर और सबसे ज़्यादा बाइल्म कौन है। जो सबसे ज़्यादा ज़ी इल्म है और तक़वा शिआरी भी पाई जाती है, तो ऐसे आदमी से वो इस्तिफ़सार करे, सवालात करे और उसी के जवाब के मुताबिक वो अमल करे, यानी ऐसे आदमी की तक़लीद करे। इल्म का भी पाया जाना ज़रूरी है, तक़वा शिआरी का भी पाया जाना ज़रूरी है। तक़वा शिआरी की क़ैद इसलिए लगाई जाती है कि ऐसा ना हो जब आदमी के अंदर तक़वा नहीं होगा तो फिर वो हलाल हराम, झूठ और सच के बारे में नहीं सोचेगा। हो सकता है जो फतवा मुस्तफ्ती ने तलब किया है, जब उसे झूठ और सच की कोई परवाह ही नहीं है और उसने उस मसले के बारे में कहीं पढ़ा ही नहीं है, तो डायरेक्टली जवाब दे सकता है, चाहे सही हो या गलत हो। इसलिए तक़वा शिआरी की शर्त लगाई जाती है। लेकिन यहाँ पे ये बात जान लेना ज़रूरी है कि तक़वा शिआरी ही काफ़ी नहीं है फतवा देने के लिए, बल्कि दो चीज़ें आपस में लाज़िम व मलज़ूम है, तक़वा शिआरी और इल्म। लिहाजा कोई इंसान कितना भी बड़ा मुत्तक़ी हो और वो साहिब इल्म नहीं है, दे इल्म नहीं है, तो उससे इस्तिफ्ता नहीं पूछा जाएगा, उससे फतवा नहीं तलब किया जाएगा। दलील क्या है कि अगर ऐसा आदमी जो आम्मी हो, शरई दलाइल से शरई हुक्म के इस्तिंबात पर उसकी कुदरत ना हो, तो उसके लिए तक़लीद वाजिब है। दलील देते हुए अल्लामा इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर आप लोगों को नहीं मालूम है किसी चीज़ के बारे में, तो उन लोगों से पूछिए जो अहले ज़िक्र हैं, यानी जो जानते हैं, जो इल्म रखते हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे हुक्म दिया कि अदम मारिफत की सूरत में हमारे लिए किसी से फतवा तलब करना, किसी के सामने मसले को रखना, ये ज़रूरी है और उसी के मुताबिक अमल करना भी ज़रूरी है।
اس آیت میں چونکہ اس آیت کا پس منظر چونکہ نبوت اور رسالت کے اثبات کا ہے، اگر آیت کے سیاق و سباق کو ہم دیکھیں گے تو آیت جب نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے پہلے اور اس کے بعد میں۔ اور نبوت اور رسالت یہ چونکہ اعتقادی امور ہے، نبوت اور رسالت کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہل ذکر سے پوچھیے اگر نہیں آپ جانتے ہیں، تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ عقائد میں بھی تقلید کی گنجائش ہے، جیسا کہ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے آگے ذکر کیا ہے کہ فروعی مسائل میں تو تقلید پہ تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ جو شخص شرعی دلائل سے شرعی حکم کے استنباط پر قدرت نہیں رکھتا اس کے لیے تقلید واجب ہے، یہ فروعی مسائل میں یعنی فقہی مسائل میں۔ لیکن اعتقاد کے مسائل میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اعتقاد چونکہ قطعیت پر مبنی ہوتے ہیں اور تقلید یہ ظن کا فائدہ دیتا ہے، اس لیے تقلید اعتقاد کے باب میں تقلید کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جسے راجح قرار دیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس آیت میں عموم ہے، جو بھی مسئلہ ہم نہیں جانتے ہیں وہ تمام مسئلے کو ہم اہل علم کے سامنے رکھیں گے، اب چاہے وہ مسئلہ اعتقاد سے متعلق ہو یا تو پھر فروعی مسائل یعنی عبادات اور فقہیات سے متعلق ہو۔ تو آیت تقلید کو واجب قرار دیتی ہے ایسے شخص کے بارے میں جو شخص شرعی دلائل سے شرعی حکم کو نہیں جان سکتا، بغض نظر اس کے، قطع نظر اس کے کہ آپ جو نہیں جانتے ہیں اس کا تعلق اعتقادات سے ہے یا عبادات سے ہے یا آپ کے معاملات سے ہے۔ اور دوسری وجہ کہ آیت کا سیاق و سباق در حقیقت نبوت اور رسالت کی تقریر پر ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے اثبات کے لیے لوگوں کو حکم دیا کہ آپ اہل ذکر سے سوال کیجئے، تو بھلا کیسے یہ ممکن ہے کہ اعتقاد میں تقلید کی گنجائش نہ ہو؟ یہ پہلا شخص ہو گیا۔ دوسرا شخص تقلید کے ناحیے سے ایسا مجتہد کہتے ہیں ان یقع للمجتہد حادثہ تقتضی الفوریہ، مجتہد کے لیے کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جو فی الفور فیصلہ کرنے کا تقاضا کرے، ولا یتمکن من النظر فیہا، لیکن مجتہد اس کے بارے میں غور و فکر نہ کر سکے، اس کے پاس وقت نہیں ہے یا پھر کسی دوسرے مسئلہ میں مصروف ہے، مشغول ہے، تو ایسی صورت میں فیجوز لہ التقلید حینئذ، تو ایسی صورت میں مجتہد کے لیے بھی تقلید کی گنجائش ہے۔ یعنی کوئی بھی مسئلہ ہے اس پہ فی الفور فیصلہ کرنا ہے، لیکن مجتہد فی الفور فیصلہ نہیں کر سکتا کسی دوسرے چیز میں مشغول ہونے کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں مجتہد کے لیے تقلید کی گنجائش ہے۔ آگے ذکر کرتے ہوئے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں انواع التقلید، تقلید کی قسمیں، کہتے ہیں تقلید کی دو قسمیں ہیں، ایک تقلید عام ہے اور ایک تقلید خاص ہے۔ تقلید عام کیا ہے؟ کہتے ہیں ان یلتزم مذہبا معینا یأخذ برخصہ وعزائمہ فی جمیع امور دینی۔ تقلید عام یہ ہے کہ مقلد ایک معین مذہب کا پابند ہو جائے، ایک معین مذہب کا پابند ہو جائے، جیسے حنفی ہو جائے، شافعی ہو جائے، حنبلی ہو جائے وغیرہ وغیرہ، اور معین مذہب کا اس طرح سے پابند ہو جائے کہ اپنے دین کے تمام معاملات میں اس مذہب کی رخصتوں اور عزیمتوں کو اپنائیں، گرچہ نصوص اس مذہب کے خلافی کیوں نہ ہوں، بالکل جسے ہم اندھی تقلید کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں وقد اختلف العلماء فی، علماء کا اس تقلید کے بارے میں اختلاف ہے، فمنہم من حکى وجوبہ، علماء کرام میں سے بعض نے ایسے وجوب کے، ایسے تقلید کے وجوب کو نقل کیا ہے کہ ایسا تقلید ایک عامی کے لیے بالکل واجب ہے۔ کیوں؟ لتعذر الاجتہاد فی المتاخرین، کیونکہ بعد کے آنے والے ادوار کے لوگوں میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، ان کے اندر وہ اعلیٰ نہیں پایا جا رہا ہے، اجتہاد کی صلاحیت نہیں پائی جا رہی ہے۔ تو جب اجتہاد کی صلاحیت مفقود ہے
تو پھر ایسی صورت میں کسی بھی ضروری ہے کہ کسی بھی معین مذہب پر آنکھ بند کر کے عمل کرے، اس کے تمام رخص کو، رخصتوں کو، تمام عزیمتوں پر وہ عمل کرے۔ دلیل سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے، دلیل چاہے اس مذہب کے خلاف ہو یا پھر موافق ہو۔ تو بعض علماء کا یہ قول ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَكَى تَحْرِيمَهُ، جبکہ علماء کرام کا ایک گروپ ایسا ہے جو ایسی تقلید کی تحریم ثابت کرتا ہے اور ایسے تقلید کو حرام قرار دیتا ہے۔ کیوں؟ لما فیہ من الانتظام المطلق لاتباع غیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اس میں مطلق طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے کی اتباع کو لازم کرنا ہے، اور ایک ایسے عالم کی اتباع کو لازم اور واجب آپ قرار دے رہے ہیں جس عالم کا قول حجت نہیں ہے، تو یہ لازم آئے گا۔ اس لیے اسی بنیاد پہ کہا ہے کہ کسی ایک معین مذہب کی تقلید کرنا یہ حرام ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ان فی القول بوجوب طاعت غیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کل امرہ ونہی وہو خلاف الاجماع وجوازہ فیہ ما فی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اسی تقلید کے بارے میں، جو کسی مذہب معین کی تقلید ہو اس کے تمام احکام پر عمل کیا جائے نصوص سے قطع نظر ہو کر کے، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر حکم اور نہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے کی اطاعت کو واجب کہنے اور جائز کہنے کے قول میں، حالانکہ یہ قول اجماع کے خلاف ہے اور وہ نقص ہے جو ہے، کہتے ہیں وَهُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ وَجَوَازِ فِيهِ مَا فِيهِ، اجماع امت کے خلاف ہے یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے شخص کی اتباع کیا جائے، اس کے ہر ایک امر میں، ہر ایک نہی میں، یہ اجماع امت اور جواز کے خلاف ہے۔ اور رہی بات نقص کی، تو جو نقص ہے وہ بالکل واضح ہے کہ کیسے ایک آدمی کی قول کو ہم حجت قرار دے رہے ہیں، اس کے ہر ایک قول کو، جبکہ حجت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، ہر ایک قول اور فعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجت ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی صحابی کی قول کو ہم حجت مانتے ہیں جو کہ راجح مسئلہ ہے، تو صحابی کا قول حجت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی چاہے جتنا بڑا عالم ہو، چاہے امام احمد ہو، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ جمیعاً، ان کا ہر ایک قول، ہر ایک فعل حجت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کسی مذہب معین کی تقلید واجب ہے، اس کے تمام امر و نواہی پہ عمل کرنا ایک مقلد کے لیے واجب ہے، تو یہ قول بالکل سراسر باطل پر مبنی ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وقال من انتظم مذہبا معینا، کہ جس شخص نے کسی مذہب معین کو لازم پکڑا، ثم فعل خلافہ من غیر تقلید لعالم آخر افتاہ، پھر اس نے کسی دوسرے عالم کی تقلید کیے بغیر اس کے خلاف کیا اس عالم کے فتویٰ دینے پہ، ولا استدلال بدلیل یقتضی خلاف ذلک، اور نہ اس نے ایسی دلیل سے استدلال کیا جو اس کے خلاف تقاضا کرے، ولا عذر شرعی یقتضی حل ما فعلہ، اور نہ ہی کوئی ایسا شرعی عذر ہے جو اس کام کے حلال ہونے کا تقاضا کرے، فَهُوَ مُتَّبِعٌ لِهَوَاهُ، تو ایسا آدمی در حقیقت ہوا پرستی کا شکار ہے۔ یعنی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی مذہب معین کی تقلید کرتے ہیں، جیسے آپ حنفی مذہب کی تقلید کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ تقلید کریں، پھر آپ اس حنفی مذہب کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں، کسی اور اس حنفی مذہب کے خلاف جو آپ کام کر رہے ہیں اس پہ کسی عالم کا فتویٰ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی دلیل ہے جو آپ کے کام کو جائز قرار دے سکے، اور نہ ہی کوئی عذر شرعی ہے جو آپ کے کام کو حلال کر سکے، تو ایسی صورت میں جان لیجئے کہ وہ شخص جو کسی مذہب معین کی اتباع اور تقلید کرنے کے بعد
کسی دوسرے قول پہ عمل کرتا ہے جس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، جس کی کوئی شرعی عذر نہیں ہے، تو ایسا آدمی اپنے خواہش نفس کی اتباع کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں وَهَذَا مُنْکَر، اور یہ چیز نہایت ہی گھناؤنی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ مَا يُوجِبُ رُجْحَانُ قَوْلٍ عَلَى قَوْلٍ إِمَّا بِالْأَدِلَّةِ الْمُفَصَّلَةِ إِنْ كَانَ يَعْرِفُهَا وَيَفْهَمُهَا وَإِمَّا بِأَنْ يَرَى أَحَدَ الرَّجُلَيْنِ أَعْلَمُ بِتِلْكَ الْمَسْأَلَةِ مِنَ الْآخَرِ وَهُوَ أَتْقَى لِلَّهِ۔ آگے بحث کی ہے کہ ایک صورت تو یہ ہو گئی کہ آپ جس قول پہ جس فعل پہ عمل کر رہے ہیں اس پہ کسی عالم کا نہ تو فتویٰ ہے نہ ہی کوئی شرعی دلیل اس کا تقاضا کرتی ہے، ایک صورت یہ ہے تو یہ منکر ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک قول کا دوسرے قول کے اوپر رجحان آپ کی سمجھ میں آ جائے، خواہ وہ تفصیلی ادلہ کی مدد سے ہو، اگر آپ تفصیلی ادلہ کو جانتے اور پہچانتے ہیں، یا یہ آپ دیکھیں کہ دو علماء ہیں، ایک ان میں سے زیادہ عالم ہے، اس کا علم زیادہ مضبوط ہے، اور وہ اس قول پہ عمل کر رہا ہے جس قول پہ آپ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ادلہ بالکل واضح ہو کہ فلاں، مثال کے طور پہ حنبلی مسلک کا قول اس مسئلے میں راجح ہے، آپ کو لگ رہا ہے کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے۔ علی سبیل المثال، اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ علماء حنابلہ کے علاوہ، مذہب حنبلی کے علاوہ تمام مذاہب کا اتفاق ہے کہ اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب علامہ نووی رحمہ اللہ کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ شافعیہ کے سرخیل امام ہیں۔ علامہ نووی رحمہ اللہ جب اونٹ کے گوشت پر تذکرہ کرتے ہوئے اپنی کتاب المنہاج کے اندر ذکر کرتے ہیں اس مبحث کو، تو کہتے ہیں کہ گرچہ ہمارا مذہب یعنی شافعی مذہب اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو کے ٹوٹنے کو جائز اور درست نہیں قرار دیتا ہے، لیکن جب ہم ادلہ دیکھتے ہیں تو ادلہ مذہب حنبلی کی بھرپور تائید کرتی ہیں اور اس بات پہ دال ہیں ادلہ کہ اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو امام نووی رحمہ اللہ نے ادلہ دیکھا، ادلہ کی بنیاد پہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ کے اندر بھی وہ صلاحیت موجود ہے، ادلہ دیکھ کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ ایک قول مرجوح ہے اور دوسرا قول راجح ہے، آپ جس مذہب کے قول کی اتباع کر رہے ہیں اس مذہب کا قول مرجوح ہے اور آپ کے جو مخالف مذہب ہے اس مذہب کا قول راجح ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس دلیل کی اتباع کریں۔ آگے ذکر کرتے ہوئے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں والخاص، تقلید کی ایک دوسری قسم ہے خاص کی۔ خاص کیا ہے؟ ان یاخذ بقول معین فی قضیۃ معینہ، یہ ہے کہ مقلد ایک کسی خاص مسئلہ میں کسی خاص قول کو اپنائے، پورے مذہب کے یعنی مذہب حنفی کے تمام چیزوں پہ عمل کو جائز نہ سمجھتا ہو کہ آنکھ بند کر کے اس پہ عمل کرے، بلکہ کسی خاص مسئلہ میں، مثال کے طور پہ کیا زیورات میں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، یہ ایک خاص مسئلہ ہے۔ زیورات جو عورتیں استعمال کرتی ہیں اس میں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، یہ ایک خاص مسئلہ ہے۔ اس مسئلہ میں اختلاف ہے، علماء حنابلہ کے نزدیک زیورات میں زکوٰۃ نہیں ہے، علماء حنفیہ کے نزدیک زیورات میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اب اگر آپ حنبلی مسلک یا شافعی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں تو زیورات کے باب میں آپ آئے، آپ نے دیکھا کہ نہیں، زیورات کے باب میں میں حنفی مذہب کی اتباع کروں گا کیونکہ یہ فقراء کے لیے زیادہ انسب ہے، تو آپ نے کسی ایک خاص مسئلہ میں، وہ خاص مسئلہ کیا ہے؟ زیورات کا، کسی ایک خاص قول کو کہ زیورات میں زکوٰۃ واجب ہے، آپ نے ایک مذہب کی اتباع کی، یہ تقلید خاص ہے۔ اور اس کے بارے میں کہتے ہیں فہذا جائز، یہ جائز ہے اذا عجز عن معرفت الحق بالاجتہاد، کہ اگر اجتہاد کی اس کے پاس گنجائش نہیں ہے تو ایسی صورت میں جائز ہے۔ اس کے بعد بحث کریں گے فتویٰ المقلد پہ کہ مقلد کے فتویٰ کا کیا حکم ہے، یہ انشاءاللہ کل کے درس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔